अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्कान ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ शेयर नंबर 2 की तशरीह की तरफ। लेकिन मेरे इस चैनल पे हर नए आने वाले उनको चाहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन के बटन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको हर वक्त पहुँचती रहे। तो आप लोगों के लिए चलता हूँ शेर नंबर 2 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 2 ये है कि जिंदगी अक्सर मुहर्रिक है, सुकून यकसर है मौत। जिंदगी अक्सर मुहर्रिक है, सुकून यकसर है मौत। कुछ न कुछ ए नौजवानान वतन करते रहो। जिंदगी अक्सर मुहर्रिक है। यकसर के मानी क्या है? यानी यकसर के मानी है यानी क्या? मुकम्मल तौर पर, तमाम के तमाम या पूरी तौर पर। मुहर्रिक के मानी हरकत, जिद्दोजहद, कोशिश, सही। सुकून के मानी आराम, आसाइश। अब ये शेर जो है पहले शेर का तसलसल है। तसलसल का मतलब एक सिलसिला के तौर पर, मतलब जाहिर है कि ये नज्म है और नज्म में यानी पहला शेर जो होता है, पहले शेर के साथ दूसरा शेर, दूसरे के साथ तीसरा, तीसरे के साथ चौथा, तो ये जंजीर की कड़ी की तरह एक दूसरे से पेवस्ता होते हैं, एक दूसरे के साथ इंटर कनेक्टेड होते हैं, इंटर रिलेशन इनका आपस में होता है। लिहाजा ये शेर जो है पहले शेर का तसलसल है। तसलसल मतलब एक सिलसिला, एक लड़ी है जो आपस में मतलब यानी ये मौजूद है। इसमें मुल्क की खुशहाली के लिए एहसान दानिश यानी मुसलमान नौजवानों को मशवरा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि ये मुसलमान नौजवानों, अगर आप इस मुल्क में या आप इस मुल्क की खुशहाली के लिए मेहनत, कोशिश और जद्दोजहद करेंगे तो खासकर यानी मुल्क पे यानी मुल्क की खातिर जान भी कुर्बान के लिए तैयार रखेंगे तो फिर क्या होगा? ये जिंदगी। और फिर दूसरा मशवरा क्या दे रहे कि शेर कहते हैं कि ये जिंदगी तो चलती ही रहेगी, ये तो ठहरने वाली चीज है ही नहीं। सुकून तब ही मुयस्सर आता है जब मौत वाक़ हो, यानी जिंदगी को लगाम सिर्फ मौत ही दे सकती है। इस फलसफे के जरिए शायद दर्स दे रहे कि हमें मुल्क की फलाह और बहबूद के लिए अपनी जान देने से कतराना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ये जिंदगी एक आर्जी शय है, असल सुकून तो मौत से मुयस्सर आएगा। यानी ऐसी शान वाली कुर्बानी दी जाए जिससे दुनिया और आखिरत दोनों में नाम जिंदा रहे। जिस तरह इन्हें शायर कहते हैं कि जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, उस जान की तो कोई बात नहीं। यानी शायर नौजवान वतन से मुखातिब होकर कहते हैं कि हमें मुल्क की खातिर अपना सब कुछ या अपना कुछ न कुछ हिस्सा डालते तो रहना चाहिए। हमारी छोटी सी छोटी या छोटी छोटी कोशिशें ही मुल्क की तरक्की का जरिया साबित होंगी। जिस तरह शायर कहते हैं कि 100 बार जो जिंदगी मिले इस पे वार दूं, 100 बार जो जिंदगी मिले इस पे वार दूं, उल्फत है इस कदर मुझे अपने वतन के साथ। ये नहीं, शायर कहना क्या चाह रहे हैं? शायर कहना ये चाह रहे हैं कि यानी जिंदगी हरकत का नाम है, जिंदगी जद्दोजहद का नाम है, जबकि मौत सुकून का दूसरा नाम है। इसलिए तुम अपने वतन के लिए कुछ करते रहो। और यहाँ शायर का मुखातिब नौजवानों को कर रहा है, इसलिए किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की में नौजवान ही अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जिस तरह पहले ही बताया कि हर बंदा, हर स्टूडेंट, हर नौजवान, हर जवान अपने मुल्क के हवाले से सोचेगा तो ये मुल्क तरक्की करेगा। हकीकत यह है कि जिंदगी हरकत और अमल का दूसरा नाम है। जिस तरह बहता हुआ पानी दरिया कहलाता है और अगर यही पानी रुक जाए तो जोड़ बन जाता है, बिल्कुल इसी तरह जिंदगी उसी वक्त जिंदगी कहलाती है जिसमें हरकत हो, जिसमें तगय्युर हो,
جس میں تبدیلی ہو، جس طرح شاعر کہتے ہیں کہ جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، جنبش سے ہے زندگی جہاں کی، یہ رسم قدیم ہے یہاں کی۔ یعنی نوجوانوں کے نام ذہن میں آتے ہی طاقت، قوت، جوانی، جوش اور جذبہ اور انقلاب جیسے تصورات سامنے آنے لگتے ہیں۔ جس طرح ایک شعر کہتے ہیں کہ فیصلہ جو بھی ہو منظور ہونا چاہیے، فیصلہ جو بھی ہو منظور ہونا چاہیے، جنگ ہو یا عشق ہو بھرپور ہونا چاہیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نوجوانوں کو یعنی کسی حرکت یا تحریک پہ روانہ کرنے کے لیے ان کو انقلاب جیسے تصورات ان کے سامنے آنے لگتے ہیں کہ تبدیلی لانا یعنی یا تغیر لانا یہ جوان ہی کا کام ہے، کیونکہ وہ یعنی جوش اور جذبے سے بھرپور ہوتا ہے۔ اور حقیقت بھی جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ بھی کہتے ہیں نا کہ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہار۔ یعنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ بھی اسی طرح کہتے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا میں کسی بھی قوم نے اگر انقلاب برپا کرنا ہے، تبدیلی لانا ہے یا اپنے حالات میں تبدیلی لے کے آنی ہے تو وہ نوجوانوں کی وجہ سے ہی لے آئی۔ اس لیے شاعر خاص طور پر نوجوانوں کو مخاطب کر رہے، نوجوانوں کو یعنی خطاب کر رہے، اور نوجوانوں کا طرز زندگی ہی کسی بھی قوم کا طرز زندگی ہو سکتی ہے۔ یعنی اس حوالے سے ایک مصنف کہتے ہیں کہ جب یورپ نے ساری دنیا میں حکومت کی کوشش کی تو اس کا سہارا بھی نوجوان تھے۔ جب جاپان نے ٹیکنالوجی کے میدان میں سپر پاور بننے کا ارادہ کیا تو اس نے بھی نوجوانوں کے سہارے اپنے عزائم پورے کیے۔ اسی طرح جب اسلام پر نظر ڈالتے ہیں تو تب بھی ہر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی شکل میں، محمد بن قاسم کی شکل میں، طارق بن زیاد کی شکل میں، اور صلاح الدین ایوبی جیسے ان ہزاروں نوجوانوں کی روشن زندگیاں ہم کو نظر آتی ہیں۔ جس طرح ایک شعر کہتے ہیں کہ طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر سے۔ یعنی اس لیے سندانش نوجوان کو یا نوجوانان وطن کو مسلسل حرکت اور جدوجہد کا درس دے رہے، کیونکہ وہ جانتے کہ وطن کی ترقی، عزت اور وقار کا انحصار انہی جوانوں پر ہے۔ وطن کی محبت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ نوجوانان وطن اس کی تعمیر و ترقی میں عملی حصہ لے، پریکٹیکل حصہ لے، کیونکہ وطن کی محبت بے غرض خدمت کا تقاضا کرتی ہے۔ اگر اہل وطن کی خمیر میں، اہل وطن کی عادت میں وطن کی محبت یعنی موجود ہوگی تو وہ وطن کی بہتر و ترقی کے لیے ہم وقت تیار رہیں گے۔ ان کو جب بھی کہا جائے، جہاں بھی کہا جائے، جس وقت بھی کہا جائے کہ ملک پہ یا ملک کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر لے تو وہ تیار رہتے ہیں۔ جس طرح ایک شعر کہتے ہیں کہ اٹھاؤ تیغ بے اما وطن کے پاک نام پر، لٹا دو عمر نوجوان وطن کے پاک نام پر، نثار کر دو اپنی جان وطن کے پاک نام پر، صدائے دیتا ہے وطن بڑھے چلو بڑھے چلو۔ بہرحال یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے یہ تو اس کا کچھ پتہ نہیں، لیکن اگر یہ زندگی یعنی اس کا کوئی مطلب ہی نہیں، that they have no calendar یا that they have no calendar، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یعنی اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں زندگی میں کوئی ایسا تعمیری کام کرنا چاہیے جس کی وجہ سے سارے لوگوں کی فلاح و بہبود ہو، جس کی وجہ سے سارے لوگوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ جس طرح مختلف جو سائنس ٹیکنالوجی میں لوگوں نے اتنی زیادہ ترقی کی، وجہ یہی ہے کہ اس کے پیچھے محنت جاری ہے۔ آج کل جو نوجوان ہے، آج کل جو جوان ہے، جو مسلمانوں کے جوان ہیں، وہ اصل میں موبائل سے باہر نکلتی نہیں۔
اور مختلف ویڈیوز کو اسکرولنگ کرتے رہتے ہیں، لہٰذا وہ کوئی تعمیری کام کرتے نہیں۔ لہٰذا اگر یہی نوجوان، یہی وطن کے جو جوان ہیں، اگر یہ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، جس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ من عرف نفسہ، جس طرح مطلب ایک قول ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا سو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ پھر اس حوالے سے میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، اس میں کہا تھا کہ اپنے نفس کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بہت وسیع دنیا پیدا کی ہے، لہٰذا نفس کو پہچاننے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لڑکا ہے، یہ جو بندہ ہے، یہ کیا کرے گا؟ تحقیق کرے گا، ریسرچ کرے گا، ملک کے لیے مطلب یعنی ایسی سوچ اپنائے گا جس کی وجہ سے ملک مزید ترقی کی طرف گامزن ہو۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ کوالٹی رکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بے پناہ قسم کی صلاحیتیں دی ہوئی ہے۔ تو اگر یہ مسلمان ان صلاحیتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ صلاحیتیں وہ بروئے کار لائیں گے، یہ طاقت وہ اپنے ملک کے لیے یعنی صرف کریں گے، تو پھر یہ مسلمان یہ یعنی دنیا کے نقشے پر چھا سکتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مسلمان 5 وقت نماز پڑھیں، ساتھ ساتھ تلاوت کرتے رہیں، ساتھ ساتھ قرآن پاک کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں، ان کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، میری پیدائش کی وجہ کیا ہے، میری پیدائش کا سبب کیا ہے، تو ان کو تو پتہ چل جائے گا۔ لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، تو جب ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، لہٰذا ہمارا جو مقصد ہے اس دنیا میں، تو اس مقصد کو ہمیں پہچان لینا چاہیے۔ سب سے جو ضروری چیز ہے وہ نماز پڑھنا ہے، تلاوت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل پیرا ہونا ہے، تو یہ تو زندگی کا مقصد ہی یہی ہے۔ پھر اس مقصد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ آپ کو اگر آپ سروائیول کرنا چاہتے ہیں، زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ مسلسل محنت کرتے رہیں، آپ مسلسل محنت کرتے رہنا، تاکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی اگر ایک انسان ہے وہ جس چیز کے لیے محنت کرتے ہو تو اسی محنت کا صلہ ملتا ہے۔ اس کے حوالے سے ایک شاعر بھی کہتے ہیں کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ مطلب یعنی جو قوم اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتی، جس قوم کے اندر جذبہ اخوت بیدار نہیں ہوتا، جس قوم کے اندر ان کی سوچ پازیٹو نہیں بن جاتی، تو ایسی قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ جو فارن کنٹریز کے جو لوگ ہیں، انہوں نے اتنی ترقی مسلسل محنت کی وجہ سے ہی کی ہے۔ میں کتاب پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بس ہمیں ایک منزل مل گئی، بس یہ کافی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ سمجھا رہے کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحا اور بھی ہے، لہٰذا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایک منزل پہ قناعت نہیں کرنا چاہیے، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر۔ اسی وجہ سے ہمیں عالم اور رنگ و بو پر قناعت نہیں کرنا چاہیے، صبر نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، جب وہ مثال کے طور ان کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے، تو جب وہ کھانا تھوڑا سا کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد وہ مزید کھانے کا من کرتا ہے، وہ مزید کچھ اور چیزیں کھانا چاہتا ہے، مختلف فروٹس کھانا چاہتے ہیں۔ اسی طرح ہر انسان کو اگر ایک منزل مل جاتی ہے تو وہ ایک منزل پہ اس کو صبر نہیں کرنا چاہیے۔ مثلا اگر ایک بندہ ہے، وہ ایک منزل میں ان کو کامیابی مل گئی، لہٰذا ان کو مزید محنت جاری رکھنی چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی محنت ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو کیا جب اللہ تعالیٰ ایک انسان سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اس طرح چھوڑ دے گا یا مددگار چھوڑ دے گا؟ لہٰذا ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تر ہونا چاہیے، اور اس رشتے کو ہم مضبوط بنائیں گے اللہ کی عبادت سے۔ جس طرح
یعنی ایک گھر کا دروازہ کٹکھٹایا جاتا ہے تو اس گھر سے کوئی نہ کوئی باہر نکل آتا ہے. اسی طرح جب ہم بار بار نماز پڑھتے جائیں گے، اللہ کا دروازہ، اللہ کی رحمت کا دروازہ، اللہ کی مہربانی کا دروازہ کٹکھٹائیں گے. تو کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے. پھر اللہ تعالیٰ سے جب جو کچھ چاہیں گے اللہ کی طرف سے ہمیں ملے گا. جس طرح علامہ اقبال رحمۃ اللہ کا ایک شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. بہرحال اس حوالے سے میں نے کئی دفعہ لیکچر میں بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جو شعر ہے یہ طائف کے موقع پر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو تھا وہ لکھا تھا، پڑھا تھا اور کہا تھا. تو اس حوالے سے انشاءاللہ میں کسی دن کسی اور لیکچر میں اس کا ذکر کروں گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی طرح، احسان دانش بھی اسی طرح، محمد ندیم قاسمی بھی اسی طرح، ہر شاعر وہ اپنے ملکوں کے نوجوانوں کو، جوانوں کو خطاب کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کچھ کر لیں، اپنے ملک کے لیے کچھ کر لیں، ورنہ زندگی ہاتھ سے نکل جائے گی، پھر کچھ نہیں بنو گے. بہرحال یہ ویڈیو مزید طویل ہوتی جا رہی ہے یا طویل ہو رہی تھی، اس وجہ سے بس یہ تشریح کافی ہے. اس طرح تو ذہن میں بہت سارے شعر آ رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو ایسے شعر آپ کے سامنے سنا دوں تاکہ آپ اس سے استفادہ کریں. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ جائے گی یا آئی ہوگی، آپ اس سے استفادہ کر چکے ہوں گی یا کر لیں، تو اس کے بعد اپنے دوستوں کے ساتھ، مزید لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ مزید لوگوں تک بھی فائدہ پہنچتا چلا جائے. تب تک کے لیے آپ مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.